नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना इन्नका जामिउन नासि लियौमिन ला रैब फ़ीह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं उज़्मा नसरीन आपके सामने हाज़िर हूँ एक नए इस्लामिक व्लॉग के साथ। कैसे हैं आप व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे और अल्लाह आपका हामी व नासर हो। व्यूअर्स, आज मैं बात कर रही हूँ वज़ू के मसनून तरीक़ा के मुतालिक। इरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। सूरत अल-अहज़ाब आयत 70 से 71 तक। ए ईमान वालो, डरते रहो अल्लाह से और कहो बात सीधी कि संवार दे तुम्हारे वास्ते तुम्हारे काम और बख्श दे तुमको तुम्हारे गुनाह। और जो कोई कहे पर चले अल्लाह ताला के और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो उसने बेशक पाली बड़ी मुराद। व्यूअर्स, वज़ू के मुतालिक बात करते हैं हम। वज़ू के 4 चीज़ें जो हैं वो बहुत अहम होती हैं। सबसे पहले वज़ू के फ़राइज़, सुन्नतें, वाजिबात और वजूहात। तो व्यूअर्स, सबसे पहले बात करते हैं वज़ू के फ़राइज़ के मुतालिक। फ़र्ज़ वो चीज़ें होती हैं जिनका अदा करना लाज़मी होता है, और अगर उनमें से कोई एक भी रह जाए या अच्छी तरह अदा ना हो तो वज़ू नहीं होगा। व्यूअर्स, वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। सबसे पहले एक मरतबा सारा अपना जो चेहरा है उसको धोना, एक मरतबा कोहनियों समेत दोनों बाजू धोना, इसी तरह चौथाई सर का मसा करना और एक मरतबा टखनों समेत दोनों पाँव धोना। ये 4 फ़राइज़ हैं। अगर इनमें से एक भी जो फ़र्ज़ है वो रह जाता है या इसमें से अच्छी तरह अदा नहीं होता तो आपका वज़ू जो है वो नहीं होगा। अब बात करते हैं जी वज़ू की सुन्नतों के मुतालिक। तो वज़ू की सुन्नतों में सबसे पहले है नियत करना। इस तरह नियत करने के बाद आप बिस्मिल्लाह पढ़ना, बिस्मिल्लाह पढ़ना, मिसवाक करना, 3 मरतबा कुल्ली करना और नाक में पानी डालना, यानी नाक की नरम हड्डी तक। और कुल्ली आपने इस तरह करनी है कि जो पानी है वो आपके हलक तक पहुंच जाए। अगर रोज़ा नहीं है तो आप गरारे कर सकते हैं। और इसके बाद सारे चेहरे को 3 मरतबा धोना, यानी यहाँ से पेशानी की लो से लेकर थोड़ी की लो तक और एक कान की लो से लेकर दूसरे कान की लो तक। इसके बाद दोनों बाजू जो हैं उनको आपने कोहनियों समेत धोना है 3 मरतबा दोनों को। इसके बाद जो है मसा करना है पूरे सर का, कानों का, गर्दन का मसा करना है। मसा करने के बाद जो है हर अज़ू को 3 मरतबा धोना है और साथ साथ जो है हाथ फेरना, ये भी सुन्नत है। जो अज़ू आप धो रहे हैं उसको उसके ऊपर हाथ फेरते जाएं ताकि जिस्म का कोई हिस्सा, कोई बाल वगैरह जो है वो खुशक ना रहे। इसके बाद जी हाथ और पाँव की उंगलियों का खलाल करना। ये हाथ की उंगलियों में इस तरह से हाथ लगा करना और पाँव की उंगलियों को भी इस तरह से करना, ये खलाल कहलाता है और खलाल करना भी सुन्नत है। ये जी हैं वज़ू की सुन्नतें। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो मुस्तहब होती हैं। मुस्तहब व्यूअर्स वो चीज़ें होती हैं कि जिनका अदा करना जो है लाज़मी इस तरह से होता है कि अगर हम उनको अदा करते हैं तो हमें सवाब मिलता है, और अगर हम उनको छोड़ देते हैं, अदा नहीं करते, तो इससे गुनाह नहीं होता। जैसे नमाज का वक्त अभी नहीं हुआ और हमने पहले से वज़ू करके हम बैठ गए हैं तो ये मुस्तहब है। इसी तरह वज़ू करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना, कलमा तैयबा पढ़ना और किसी भी कुरानी आयत को पढ़ना जो है वो मुस्तहब है।
اس کے علاوہ پانی کی مقدار مناسب رکھنا، یعنی نہ تو اتنا زیادہ ہو کہ ضائع ہوتا رہے اور نہ ہی اتنا کم ہو کہ وضو جو ہے وہ اچھی طرح نہ ہو سکے، یہ بھی مستحب ہے۔ نہ کسی عضو کو 3 مرتبہ سے کم دھونا اور نہ کسی کو 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا، یہ بھی بات مستحب ہے۔ اسی طرح عورتیں انگوٹھی، چھلے، چوڑیاں وغیرہ پہنتی ہیں تو مستحب یہ ہے کہ اگر وہ اتنی ڈھیلی ہیں، اتنی کھلی کھلی ہیں کہ وہ ہلائے بغیر ان کے نیچے پانی جا رہا ہے، اس کے باوجود آپ ان کو ہلا کے اچھی طرح جو ہے ان کے نیچے پانی پہنچائیں اور تسلی کر لیں کہ جو پانی ہے وہ انگوٹھی وغیرہ کے نیچے پہنچ چکا ہے، یہ ایسا کرنا بھی مستحب ہے۔ اسی طرح ناک کی نتھ اور کوکے وغیرہ کا بھی حکم ہے کہ اگر آپ نے پہنا ہوا ہے کوکا تو اس کو ہلا کر اچھی طرح آگے پیچھے کر لیں تاکہ پانی جو ہے وہ وہاں تک پہنچ جائے۔ تو ویورز، اب بات کرتے ہیں وضو کے طریقہ کے متعلق۔ وضو کے طریقہ میں سنت اور فرائض میں آپ کو بتا چکی ہوں، یہی طریقہ انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے ہم وضو کریں گے۔ تو وضو میں ویور سب سے پہلے جو ہے قبلہ رخ منہ کر کے بیٹھ جانا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے وضو کو شروع کرنا ہے۔ مسواک اگر آپ نے کرنا ہے تو وہ پہلے کر لیں، اور اگر مسواک نہیں کرنا تو کلی کو اس طرح کریں کہ اچھی طرح جو ہے اپنے دانتوں کو انگلی کے ساتھ مل کے اچھی طرح دھو لیں۔ تو سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو اچھی طریقے سے 3 مرتبہ دھونا ہے اور اس کے بعد کلی کرنی ہے 3 مرتبہ، اس طرح کہ پانی جو ہے وہ حلق تک پہنچ جائے، اور پھر ناک کی نرم ہڈی تک 3 مرتبہ پانی پہنچانا ہے۔ اس کے بعد چہرہ دھونا ہے 3 مرتبہ، اس کے بعد دونوں بازو جو ہے کونیوں سمیت دھونے ہیں وہ بھی 3 مرتبہ۔ اس طرح پھر مسح کرنا ہے، اور مسح کرتے وقت آپ نے اس طرح ہاتھوں کو، انگلیوں کو رکھنا ہے کہ یہ جو 3 انگلیاں ہیں یہ سر کے یہاں سے شروع ہوں اور یہاں پورے سر کا آپ مسح ان 3 انگلیوں سے کر لیں۔ اس کے بعد یہ جو شہادت کی انگلی اس ہاتھ کی اور دوسرے ہاتھ کی یہ جو انگلی بچتی ہے، اس کے ساتھ آپ کان کی بناوٹ جس طرح کی بنی ہوئی ہے اسی طرح اس کے تمام سوراخوں میں اس طرح سے اس کا کان کا مسح کرنا، اور یہ جو انگوٹھے ہمارے بچ جاتے ہیں ان کو کان کے پیچھے سے اس طرح پھیر کے لانا، یہ مسح کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد جو آپ کے ہاتھ کی یہ جو بیک سائڈ آپ کی بچ جاتی ہے اس کے ساتھ پوری گردن کے پیچھے سے لا کے جو ہے نا اس کو مسح کر دینا، یہ جی ہمارا مسح ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں جو پاؤں ہیں ان کو انگلیوں کے خلال کے ساتھ خلال کرتے ہوئے جو ہے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لینا، 3 مرتبہ ان کو بھی دھونا ہے۔ اس طرح آپ کا وضو ہو جائے گا۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے کھڑے ہو جانا ہے اور سورۃ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ سورت پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ دعا پڑھنی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین وجعلنی من عبادک الصالحین وجعلنی من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ دعا پڑھنی ہے اور آپ کا وضو ہو چکا ہے۔ اس وضو کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں یا کوئی بھی ذکر اذکار کر سکتے ہیں۔ تو ویورز، اب بات کرتے ہیں وضو کی وجوہات کیا ہیں اور کون سی واجبات ہیں جن کی بنا پر ہمیں وضو جو ہے، کون سی وجوہات ہیں جن سے ہمارا وضو جو ہے ٹوٹ جاتا ہے، اور کون سے واجبات ہیں جن کی بنا پر ہمیں وضو کرنا پڑتا ہے۔ تو ویورز، اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر کسی کو زخم لگا ہوا ہے اور زخم ہے اور اس میں سے خون جو ہے رستا رہتا ہے، اگر رستا رہتا ہے تو بھی، اور اگر کبھی رستا تو نہیں ہے لیکن کبھی ہاتھ لگنے کی وجہ سے یا ہاتھ کے دباؤ کی وجہ سے اس میں سے خون نکل آیا ہے، تو اگر خون نکل آیا ہے تو جب تک وہ زخم کے منہ تک رہے گا تو آپ کا وضو ہے، اور جب وہ زخم کے منہ سے نکل کر آگے کی جلد کی طرف بہنے لگے گا تو تب آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور آپ کو وضو جو ہے دوبارہ دہرانا پڑے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے دانت سے کوئی چیز کاٹی تو اور اس چیز پہ آپ نے خون کا دھبا دیکھا، تو یا پھر دانت کا خلال کرتے ہوئے آپ کو لگا کہ دانت میں سے خون نکل رہا ہے، تو دانت میں سے خون کی جو سرخائی سی آپ کو ہلکی سی محسوس ہوتی ہے، اس طرح کی محسوس ہوئی، اور تھوک وغیرہ میں بھی خون کے دھبے پائے گئے، تو اس طرح سے بھی آپ کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، آپ کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔
اس طرح اگر کسی کے کان میں درد ہے اور دانہ وغیرہ یا پھنسی وغیرہ محسوس تو نہیں ہوتی، لیکن ہاں کان سے پانی آتا رہتا ہے، تو جب تک کان کے اندر تک پانی رہے گا اور پیر کی جلد تک نہیں آئے گا تب تک آپ کا وضو ہے، اور جب وہ کان کے پیر کی طرف آنا شروع ہو جائے گا تب آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس طرح اگر کسی کے ناف یا چھاتی وغیرہ میں درد ہوتا ہے اور پانی رستا ہے، پانی نکلتا ہے، یا خون پانی مکس ہوتا ہے، یا پھر پیپ نکلتی ہے، تو اس صورت میں بھی آپ کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی آنکھ میں دانہ وغیرہ ہے یا درد ہوتا ہے آنکھ میں اور پانی نکلتا ہے، تو جب تک وہ پانی آنکھ کے اندر رہے گا تب تک وضو رہے گا، اور جب پانی آنکھ سے باہر نکل آئے گا، جلد کی طرف بہنا شروع ہو جائے گا، تو تب جو ہے آپ کا جو وضو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی کو قے آتی ہے اور قے اس طرح سے آئی کہ منہ بھر کر قے آئی اور قے میں کھانا اور پانی دونوں شامل تھے، تو اس صورت میں وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر قے آتی ہے لیکن قے میں کھانا تو نہیں آتا، ہاں البتہ خالی بلغم آتی ہے، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو قائم رہے گا۔ اگر قے میں خون آتا ہے اور خون پتلا بھی ہے اور بہنے والا بھی ہے، تو اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر اگر چاہے وہ خون کم ہو یا زیادہ ہو، اس بات کی نہیں کی جائے گی، اور بس یہ دیکھا جائے گا کہ خون ہے اور پتلا ہے، تو اس صورت میں جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص یا کوئی عورت لیٹے اس کی آنکھ لگ گئی، لیٹی ہوئی تھی، باوضو تھی اور لیٹے اس کی آنکھ لگ گئی، اور اس طرح بے ہوشی ہو گئی کہ اس کو جو ہے تھوڑی سی بعض اوقات نیند آ جاتی ہے اور ہمیں یاد نہیں رہتی کوئی بات، تو اس صورت میں اگر وہ پہنچ گئی تو اس کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ یا پھر کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھی، اور ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی سو گئی، اور ایسی غفلت میں پہنچ گئی نیند، ایسی غفلت کی ہو گئی کہ اگر ٹیک نہ ہوتی تو گر جاتی، تو اس صورت میں بھی وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر نماز پڑھ رہی ہے اور بیٹھے سو گئی یا کھڑے سو گئی، تو اس صورت میں وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر سجدے میں ہے اور سجدہ کرتے سو گئی، تو اس صورت میں وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر نماز میں اتنے زور سے ہنسی نکل جائے کہ خود کو بھی سنائی دے اور ساتھ والوں کو بھی سنائی دے کہ فلاں ہنس پڑی ہے، اور پتہ چل جائے کہ وہ یہ جو ہے اس کی ہنسی نکل گئی ہے، تو اس صورت میں وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر اس طرح ہنسی کہ آواز تو نہیں آئی، ہاں البتہ دانت جو ہیں وہ دکھائی دیے ہیں، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا، البتہ نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو ویورز، یہ وجوہات تھیں اور واجبات تھے جن کی بنا پر جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وضو کرنا واجب ہو جاتا ہے، یعنی وضو کو دوبارہ دہرانا پڑتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ویورز، آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ میرا جو ویلاگ ہے اس کو آپ پورا دیکھا کریں، اور اس کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، اور میرے چینل کو جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز میری حوصلہ افزائی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور کوئی بھی اسلامی کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے آپ کو کوئی مشورہ چاہیے ہو، کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو، تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے پلیز مجھے کمنٹ کیا کریں کہ جو بات آپ کو پوچھنی ہے اس کے حوالے سے بھی، اور جو بات میں کر رہی ہوتی ہوں اس حوالے سے بھی، کہ کیا آیا آپ کو وہ کس حد تک درست معلوم ہوتی ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔